अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मेरे 3 बहन भाई और 2 बहनें थी। मेरे वालिद साहब और वालिदा वफात पा चुके थे और उन सब बहन भाइयों की जिम्मेदारी मैंने संभाल रखी थी, क्योंकि घर में सबसे बड़ा मैं ही हूँ। जो वाकया मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सन 1988 का है, जब मैं सेठ हशमत ब्रदर्स की कंपनी का क्लर्क था। वो माह दिसंबर की एक खौफनाक रात थी। उस रात मैं काम की वजह से लेट हो गया था, क्योंकि हमारे इलाके में दिन के वक्त सिर्फ 3 मिनी बसें चलती थी। काम खत्म करके जैसे ही मैं बस स्टॉप पर पहुंचा, बस को गुजरे हुए पूरा 1 घंटा गुजर चुका था। बस स्टॉप पर सिर्फ 4 अफराद मौजूद थे, जिनमें मैं खुद और 2 बच्चे, एक औरत थी। माहौल पर चारों तरफ तारीकी ने अपने पर फैलाए हुए थे। तूफानी सर्द हवा ने माहौल को और ज्यादा खौफनाक बना रखा था। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, वैसे वैसे दिल में खौफ महसूस कर रहा था। वो मुझसे कुछ दूर फासले पर इधर उधर झांक रहे थे। यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। आखिर मुझसे रहा न गया और मैंने जानने का इरादा किया कि इस वीराने में, जहां पर आबादी भी बहुत दूर दूर थी, आखिर ये औरत और बच्चे किसका इंतजार कर रहे हैं। अजनबी औरत से बात करने में मैं जरा झिझक महसूस कर रहा था। यही महसूस कर रहा था कि ये मुझे कोई बात ना कह दे। बहरहाल बड़ी हिम्मत करके मैंने उस औरत से पूछ ही लिया, कहाँ जाना है आपने? उसने मेरी बात का कोई जवाब ना दिया। मैंने दोबारा पूछा तो उस औरत ने कहा, मैंने पूना जाना है। मगर आप अकेली इस सर्द रात में बस स्टॉप पर खड़ी हैं, आपको डर नहीं लगता? डर किस बात का बाबूजी? हमें देखकर तो लोग डरते हैं। क्या मतलब? मैंने चौंक कर पूछा। क्योंकि मेरे शौहर पूना के बहुत बड़े जागीरदार हैं, उसने कहा, और फिर वो औरत खामोश हो गई। थोड़ी देर के बाद मैंने बच्चों को देखा तो वो मुझे देखकर बड़ी अजीब तरह खुश हो रहे थे और उनकी आंखों में वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था कि उनको अपनी मंजिल मिल गई है। वो बच्चे बहुत अजीबोगरीब अंदाज में आवाजें निकाल रहे थे और मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, और वो औरत उनको बड़े गुस्से से देखती जा रही थी। औरत की गुस्सीली निगाहों को महसूस करते हुए बच्चे हंसते खेलते पीछे चले जाते। वक्त गुजर ही रहा था। मैंने घड़ी पर नजर डाली तो घड़ी बंद हो चुकी थी। यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी ने अभी अभी घड़ी की जान निकाल ली हो। मैंने घड़ी को बहुत हिलाया, ऊपर नीचे किया, मगर घड़ी बेजान मुर्दे की तरह मेरी कलाई से लिपटी थी। मैंने जब अपनी घड़ी से निगाह हटाई तो मैंने उन तीनों को वहां से गायब पाया। मैंने इधर उधर देखा मगर वो नजर नहीं आए। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो उस बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे, जो काफी अरसे से नामुकम्मल थी, और उस जगह बिल्डिंग पर तकरीबन वीरानी का राज था, और इस वक्त वो बिल्डिंग खौफनाक नजर आ रही थी। मैंने सोचा कि इस वक्त वो बच्चे और औरत उस बिल्डिंग में क्या करने जा रहे हैं। मैं मुतजस्सिस होकर डरते डरते उस बिल्डिंग के करीब पहुंचा। फिर जो ही मैंने उस बिल्डिंग के अंदर कदम रखा, अंदर चारों तरफ आग ही आग दिखाई दी। वहां पर जानवर और इंसानों की मुर्दा लाशें पड़ी थी। अंदर इतनी बदबू थी कि वहां खड़ा होना तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन मैंने फिर भी नाक पर रुमाल डालकर जबरन कहरन आगे बढ़ने का फैसला किया कि अचानक मुझे एक औरत की चीख सुनाई दी। मैं चौंका और फिर उस चीख की सिमत बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे एक कमरा नजर आया और चीखों की आवाज उसी कमरे से आ रही थी। मैंने आगे बढ़कर डरते डरते दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर खौफ से मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैं ये देखकर हैरान रह गया था कि वो बच्चे अब बच्चे नहीं रहे थे, बल्कि इस कदर लंबे और खौफनाक हो गए थे कि एक बला बन चुके थे। उन बलाओं के बहुत से हाथ थे। एक हाथ में लातादाद उंगलियां थीं और वो अपने तमाम हाथों से एक औरत का गोश्त नोच रहे थे। यह मंजर देखकर मेरी चीख निकल गई। वो गोश्त खाते खाते छोड़कर मेरी तरफ देखने लगे और फिर मेरी तरफ बढ़ने लगे, और अब शायद मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता था। वो औरत जिसका वो गोश्त नोच कर खा रहे थे, वो भी उठ खड़ी हुई और मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी शक्ल भी बहुत खौफनाक हो गई थी। उसके नाखून भी लंबे लंबे हो गए थे। खौफ से मेरे पांव जमीन में धंसे जा रहे थे। इधर मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पांव मेरा साथ नहीं दे रहे थे। वो औरतनुमा चुड़ैल मुझे खाने के लिए करीब आ रही थी। मुझे देखकर वो कहने लगी, आज रात की प्यास हम तेरे खून से बुझाएंगे। मैंने बौखलाकर लरसती हुई आवाज में कहा, बहन मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर दोबारा नहीं आऊंगा। उस औरत ने एक भयानक कहकहा लगाया और कहा, हमें आज बहुत भूख लग रही है, भला कैसे जाने दें तुझे? उस औरत ने मुझे इतना कहा और पास खड़े उन शैतान नुमा भेड़ियों से कहने लगी, जाने ना पाए ये मुसाफिर का बच्चा, पकड़ लो इसे, आज का शिकार काफी सेहतमंद है। फिर वो सब मेरी तरफ बढ़ने लगे।
آخر کار میں ہمت کر کے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور صحن میں آیا جہاں پر انسانوں کی مردہ لاشیں پڑی تھی۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ لاشیں بھی زندہ ہو گئیں اور پھر وہ لاشیں بھی میکان کی انداز میں میری طرف بڑھنے لگی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت اور وہ دو بلائیں آگے بڑھ رہی تھی۔ میں نے حواس کو قابو میں رکھا اور فرار کی راہ تلاش کی تو ایک دیوار میں مجھے روشن دان نظر آ گیا۔ وہ روشن دان اتنا اونچا تھا کہ جب میں نے اس میں سے باہر چھلانگ لگائی اور نیچے گرا تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ مگر مجھے اس عورت کا خوف اتنا تھا کہ آخر کار میں نے اندھیرے میں بمشکل خود پر قابو پایا۔ مجھے کافی چوٹیں بھی آئی تھی، میری ٹانگ میں موچ آ چکی تھی اور کپڑے بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ میں زخمی ہو چکا تھا، سر سے بھی خون بہہ رہا تھا، لیکن میں ہمت کر کے بھاگا اور لڑکھڑاتا ہوا میں بھاگتا جا رہا تھا کہ اچانک کسی چیز سے مجھے ٹھوکر لگی اور میں نیچے گرتے گرتے بچا۔ میں نے نیچے دیکھا تو میرے پاؤں میں کھوپڑی پڑی تھی۔ کھوپڑی میں حرکت پیدا ہوئی اور مجھ سے کہنے لگی، کیا حال ہے افضل؟ اور پھر کھوپڑی مکرو کہا لگانے لگی۔ اسے دیکھتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں بدحواسی میں بھاگتا ہی جا رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں کب روڈ پر پہنچا مجھے اندازہ نہیں۔ روڈ پر پہنچ کر میں سواری کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک بجلی چمکی اور ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ اچانک اس بلڈنگ نما عمارت کے دروازے پر آگ کے شعلے جل اٹھے۔ وہ ایسی آگ تھی جس پر شاید بارش کا اثر بھی نہ ہو سکتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ عورت اور وہ خوفناک بلائیں اس آگ میں سے کود گئے اور جیسے ہی آگ ختم ہوئی وہ حسین و جمیل لڑکیوں کی شکل میں میری طرف بڑھنے لگے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مگر میرا جسم آگ کی مانند تپ رہا تھا اور وہ لڑکیاں خوبصورت لباس پہنے ہوئے میری طرف ہی بڑھ رہی تھی۔ اچانک بس کی آواز آئی۔ یہ کون سا وقت تھا بس کا؟ یہ بس کے آنے کا ٹائم تو نہیں تھا۔ لیکن پھر وہ بس میرے پاس آ کر رکی اور میں مجبوراً اس میں بیٹھ گیا کیونکہ اور کوئی سواری ملنے کا آسرا بالکل نہ تھا۔ بس میں چند افراد پہلے سے سوار تھے، 2 بوڑھی عورتیں، 4 بچے اور ایک آدمی جو کہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا میں شہر جا رہا ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا۔ میرا نام افضل ہے، میں نے کہا۔ اور تمہارا؟ میں نے پوچھا۔ میرا نام سارنگا ہے، اس نے کہا۔ تم کیا کام کرتے ہو؟ میں نے کہا صاحب جی میں گوشت کا کاروبار کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آدمی خاموش ہو گیا اور میں بھی۔ کیا میں شہر پہنچ بھی سکوں گا کہ نہیں؟ آخر کار سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ پہلا عورت اور بچے، پھر چڑیل اور پھر خوبصورت لڑکیاں۔ آخر یہ ماجرا کیا تھا؟ یہ سوچتے ہوئے جب میں نے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو دیکھا تو حیرت اور خوف سے میری گگی بند گئی۔ وہ بوڑھی عورتیں چڑیل بن چکی تھی، سب بچوں کے چہرے بھی بھیانک ہو چکے تھے۔ وہ سب وحشت زدہ انداز میں میری طرف بڑھنے لگے۔ اچانک وہ عجیب انداز میں مجھ سے گویا ہوئے، پہلے تو بچ گئے تھے مگر اب بچ کر نہیں جاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی بھیانک قہقہے گونجنے لگے۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور کھڑکی سے چھلانگ لگا دی۔ میں پہلے ہی زخموں سے چور چور تھا، رہی سہی کسر بھی پوری ہو گئی۔ چھلانگ لگانے کے بعد جب میں کھڑا ہوا تو گر پڑا۔ تھوڑی سی محنت کے بعد میں کھڑا ہو گیا۔ جب میرے حواس درست ہوئے تو میں ایک پرانے قبرستان کے دروازے پر کھڑا تھا۔ میں نے ایسا قبرستان تو آج تک نہیں دیکھا تھا، تو پھر یہ قبرستان کہاں سے آ گیا تھا؟ یا پھر میں غلط جگہ پر آ گیا تھا؟ جب میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو میں حیران رہ گیا۔ یہ تو ریگستانی علاقہ تھا جو ہمارے علاقے میں نہ تھا، اور آس پاس نہ کوئی آدم نہ کوئی آدم ذات تھا۔ ہر طرف موت کی خاموشی ہی خاموشی تھی، اور چاند بادل کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلنے میں مصروف تھا، کبھی کسی بادل کے پیچھے تو کبھی کسی۔ ریت کے ٹیلے اتنے اونچے لگ رہے تھے جیسے کوئی دیو ہو۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ 3 سائے میری طرف بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ جب چاند بادل سے نکلا تو وہی خوبصورت 3 لڑکیاں چاند کی روشنی میں قبرستان کی طرف آ رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر میں ایک ٹیلے کے پیچھے چھپ گیا اور وہ 3 لڑکیاں میرے پاس سے گزر کر قبرستان میں داخل ہو گئیں۔ آخر یہ قبرستان میں کر کیا رہی ہیں؟ جب میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو گھڑی پھر چل پڑی اور اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے رات کے 3:15 بتا رہی تھی۔ رات کا مکمل سناٹا چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ پھر کتوں کا شور، جانوروں کی چیخوں کی آوازیں۔ بزرگوں سے سنا تھا کہ جانوروں کو انسانوں کی نسبت بدروحیں آسانی سے دکھائی دیتی ہیں، اس لیے وہ رات کو چلاتے ہیں، بھونکتے ہیں۔ آوازوں کا شور کبھی ختم ہو جاتا اور کبھی تیز۔ خیر میں ان سب باتوں سے بے نیاز، بغیر سوچے سمجھے، اپنے انجام سے بے خوف ان کے پیچھے جا رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے قبرستان کا گیٹ پار کیا تو ایک سرد ہوا کے جھونکے نے میرا استقبال کیا اور میں ایک دم چلتے چلتے رک گیا۔ قبرستان کی خاموشی کچھ الگ ہی تھی۔ میں پھر سے چل پڑا۔ اتنی خوفناک خاموشی تھی کہ میرے دل کی دھڑکن بھی مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ کبھی کبھی الوؤں کی آوازیں بھی سنائی دیتی۔ الوؤں کی آواز سے
قبرستان کا ماحول اور خوفناک محسوس ہو رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں صحرا میں کیسے پہنچ گیا تھا۔ آس پاس کے درختوں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ چڑیلیں بال بکھیرے ہوئے ہیں۔ خیر میں یہ سوچتا ہوا آگے بڑھا۔ قدموں کے چلنے سے پیدا ہونے والے پتوں کی چرچراہٹ سے لگ رہا تھا کہ کئی چڑیلیں مل کر چل رہی ہوں۔ یہ قبرستان کافی پرانا دکھائی دے رہا تھا۔ آس پاس کی ساری قبریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ ان میں سے مردوں کے کفن اور ہڈیاں صاف نظر آ رہی تھی۔ یہاں کا ماحول دیکھ کر اگر کوئی اور شخص ہوتا تو لازمی مر جاتا، مگر پتہ نہیں میں کس طرح برداشت کر رہا تھا۔ حالانکہ موت کا خوف کس کو نہیں ہوتا۔ چلتے چلتے مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہو۔ اسے میں اپنا وہم سمجھ کر چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد پھر چلنے کی آواز آئی۔ میں رک گیا۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ جب میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو میری نظر ایک قبر کے پاس آ کر رک گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی قبر کے پیچھے چھپا ہو۔ موت کا ڈر تو مجھے بھی تھا کہ کہیں کوئی بدرو نہ ہو۔ میں ہمت کر کے قبر کے پاس پہنچا تو وہاں سے کتا بھونکتا ہوا جھاڑیوں کے پیچھے بھاگا، اور پھر مجھے اپنے ہی خوف سے ہنسی آ گئی۔ میں کتے سے ڈر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں جیسے ہی مڑا تو اچانک ہی کوئی چیز چیختی ہوئی اڑ کر مجھ سے ٹکرائی اور میری گردن سے چمٹ گئی۔ خوف کی وجہ سے میرے منہ سے چیخ نکل پڑی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے گردن سے کھینچ کر اتارا اور سامنے والی قبر پر دے مارا۔ وہ چیز قبر سے ٹکرا کر گر پڑی۔ جب میں اس کے قریب گیا تو وہ ایک چمگادڑ تھی جو تڑپتے تڑپتے بے جان ہو چکی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری بے بسی پر قبریں اور درخت کہے لگا رہی ہوں۔ میں ڈرتا خوفزدہ ہوتا تھوڑی دیر چلا تو میں نے آگے کا منظر دیکھا، کیونکہ وہ تینوں لڑکیاں ایک ایک قبر پر جا کر کھڑی ہو گئی تھیں اور کچھ دیر بعد قبر کھودنے لگی۔ پھر تینوں لڑکیوں نے مردے نکال کر کھانا شروع کر دیے، پر وہ بیچارے بے جان تھے، وہ کیا کرتے؟ وہ لڑکیاں کھانے کے بعد قبر میں لیٹ جاتی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ بس مجھے یہ یاد رہا کہ میں کہاں ہوں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو جھونپڑی میں پایا۔ ایک بہت بوڑھا بزرگ میرے پاس بیٹھا میرے زخموں کو مرہم لگا رہا تھا۔ جیسے جیسے میرے زخموں پر مرہم لگتی مجھے سکون ملتا۔ میں نے بولنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے بولنے سے منع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بوڑھا واپس چلا گیا، اور جب وہ واپس آیا تو اس کے پاس پھل تھے جن میں زیادہ انگور تھے۔ وہ میرے پاس آئے اور بغیر بات کیے مجھے پھل دے دیے اور اشارے سے کہا، یہ تم کھا لو۔ صبح کا سورج رات سے اجازت مانگ رہا تھا۔ رات جانے کو تھی۔ پرندوں کی بولیاں کانوں میں رس گھل رہی تھی اور سورج کی کرنوں نے سوئے ہوئے چرند پرند کو بھگا دیا۔ مجھ میں چلنے کی طاقت بالکل نہ تھی، صرف قریب رکھا پانی ہی پی سکتا تھا۔ اب بوڑھا بھی میرے پاس موجود نہیں تھا۔ سارا دن اکیلا میں جھونپڑی میں پڑا رہا۔ پورا دن گزر گیا۔ شام کا سورج غروب ہو چکا تھا۔ میں اکیلا ہی جھونپڑی میں پڑا ہوا تھا۔ خوف میرے ذہن پر سوار تھا۔ جو اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، ایک خوف مجھے پریشان کیے جا رہا تھا۔ انتظار کرتے کرتے رات کے تقریباً 10 بجے جھونپڑی کے باہر سے کسی لڑکی کی چیخ سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد کہا سنائی دیا اور پھر کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ چلنے کے انداز سے ایسے لگ رہا تھا کہ چلنے والا لنگڑا ہو۔ تھوڑی دیر بعد ایک کہا سنائی دیا، تو مجھ سے بچ کے نہیں جا سکتا، اب تجھے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ کہا پھر سنائی دیا، پھر خاموشی چھا گئی اور اس کے بعد کوئی واقعہ نہ ہوا۔ رات تقریباً 1 بجے بوڑھا آیا اور بولا، اب کیسی طبیعت ہے بیٹے؟ یہ الفاظ سن کر میری جان میں جان آئی اور پھر وہ بولا، تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی بیٹا؟ نہیں بابا جی، بس رات کو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اور پھر میں نے ساری باتیں بوڑھے کو بتا دی۔ بوڑھا خاموشی سے سنتا رہا۔ بابا جی آپ کون ہیں اور یہاں ویرانے میں کیوں رہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ بوڑھے نے بڑے پیار سے کہا، بیٹا مجھے یہاں ویرانے میں رہتے مدت گزر گئی ہے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ تم اس وقت کہاں ہو۔ اگر تمہیں بتا دیا جائے تو تم خوف کے مارے ہی مر جاؤ گے، لیکن مجھے تمہاری ہی ضرورت تھی۔ خدا نے تمہیں میری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ پر بابا جی میں تو خود کسی سے مدد لینے کے قابل ہوں، میں آپ کی مدد کس طرح کر سکتا ہوں؟ بیٹا میں جو بھی بات کروں وہ تم غور سے سنو اور گھبرانا نہیں، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم بدروحوں کے قبرستان میں ہو۔ یہ قبرستان تمہاری دنیا سے الگ ہے۔ اس وقت تم جناتوں کے علاقے میں ہو، جو کہ تمہاری دنیا سے کروڑوں میل دور ہے، مگر یہ تمہاری خوش بختی ہے کہ تم مجھے ملے، ورنہ شاید اب تک تم ان بدروحوں کی غذا بن چکے ہوتے، جو پہلے بھی کئی بے گناہ انسانوں کو اپنی غذا کا نوالا بنا چکے ہیں۔ میرا نام سالفی جن ہے اور میرا مسلمان قبیلے سے تعلق ہے۔ اس کی یہ بات سن کر کہ وہ ایک جن ہے، میں خوفزدہ ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ میں خوف سے بے ہوش ہو جاتا، بوڑھے نے کہا کہ بیٹے اب تو ہم ایک طرح سے بھائی بھائی ہیں، لیکن میں آگ ہوں اور تم مٹی ہو۔ یہ تینوں بدروحیں انسانی دشمن ہیں
انہوں نے مجھے اپنی طاقت سے قبیلے سے باہر نکلوا دیا، مگر میں نہیں چاہتا کہ میرے مسلمان بھائیوں کا قتل ہو۔ اس وجہ سے وہ بدروہیں مجھ سے ناراض ہیں۔ وہ بدروہیں جو روپ اختیار کرنا چاہیں اختیار کر سکتی ہیں۔ میرا علم ان بدروہوں کو ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کی سرپرستی سب سے بدصورت اور خوفناک بلاؤں کے سردار، جو کہ بہت ظالم اور بہت بڑا درندہ ہے، اس کا کام شیطانی طاقتوں کی سرپرستی کرنا ہے اور ظلم و بربریت قائم کرنا ہے۔ اگر تم چاہو تو ان کو ختم کر سکتے ہو۔ وہ کیسے بابا جی؟ میں نے کہا، میں تمہیں بتا دوں گا۔ بوڑھے نے کہا، بابا جی مجھے اور کتنے دن رکنا پڑے گا؟ صرف 1.5 مہینہ۔ بہرحال چھوڑو ان باتوں کو، تم باوضو ہو اور قبرستان میں جا کر مصلی پر بیٹھ جاؤ، اور میں گول دائرے کی شکل میں تمہارے گرد ایک گڑھا کھودوں گا۔ جو وظیفہ میں پڑھوں گا وہ تم بھی پڑھنا۔ انسان کی طاقت جن کی طاقت سے بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات کہا ہے۔ ٹھیک ہے بابا، جیسے تم کہو، میں نے کہا۔ جب تم وظیفہ ختم کر دو گے تو ایک جن حاضر ہوگا، اور جو تم حکم دو گے وہ پورا کرے گا، بوڑھے نے کہا۔ پھر بوڑھے نے مجھے چند سوالات بتائے جو میں نے جن سے کرنے تھے۔ مگر سنو بیٹا، تمہیں ڈرانے کے لیے بہت سی بلائیں آئیں گی، مگر تم ڈرنا مت اور مصلی سے نہیں اٹھنا، نہ ہی دائرے سے باہر آنا۔ میں بوڑھے جن سالفے کی ہدایت پر قبرستان سے دور اور ویران حالت میں تھا۔ میں نے ایک پرسکون گوشہ تلاش کیا اور مصلی بچھا کر بیٹھ گیا۔ پھر بوڑھے نے میرے گرد گول دائرہ بنا کر کچھ ہدایت کی اور چلا گیا۔ میں نے وظیفے کا ورد شروع کر دیا جو بوڑھے جن سالفی بابا نے بتایا تھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ میں اس عمل کو پورا کرنے کے بعد واپس اپنی دنیا میں چلا جاؤں گا۔ 2 دن تک قبرستان کی ویرانی اور پراسرار ماحول نے میری محویت میں خلل ڈالا۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ شکستہ قبروں کے درمیان اکیلے بیٹھے ہوں۔ دن تو کسی نہ کسی طرح گزر جاتا، لیکن رات آتی تو اندھیری رات کو دور دور تک آدم ذات کا نام و نشان نہ ہو۔ تو سردی کا موسم تھا، مگر آج اتنی زیادہ سردی نہ تھی۔ مجھے اس وظیفے میں اپنی نجات نظر آ رہی تھی۔ شروع میں تو میرے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بے شمار بدروہوں نے مجھ پر یلغار کر دی ہو۔ کبھی یوں لگتا کہ ابھی کوئی مردہ ہڈیوں کے پنجر کی شکل میں اپنی منہدم قبر سے باہر آئے گا اور مجھے دبوچ لے گا۔ دن بھر میرا ذہن عجیب خیالات سے آزاد رہتا، لیکن اندھیرا پھیلتے ہی قبرستان کا ماحول بہت خوفناک اور پراسرار ہو جاتا۔ اگر کوئی پتا بھی کھڑکتا تو کسی بدروح کا تصور میرے جسم کے رونگٹے کھڑے کر دیتا، اور اسی وقت میں اپنی آنکھیں بند کر کے وظیفے میں مگن ہو جاتا۔ لیکن میری یہ کیفیت محض 1-2 دن ہی رہی۔ اس کے بعد جیسے میں اس ویرانی اور ہیبت ناک ماحول کا عادی ہو گیا۔ میری اس محویت کا یہ عالم ہو گیا کہ مجھے شب و روز کی فکر نہ رہی۔ میرے اندر غیر معمولی قوت مدافعت پیدا ہو گئی تھی۔ قبرستان کے قریب دریا پر جا کر وضو کیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ کس طرح تیسرے دن ایک شخص قبرستان میں آیا۔ اس نے قبر پر فاتحہ پڑھی اور مجھے دیکھا، اور میرے انہماک کو حیرت سے دیکھتا رہا۔ میں اس سے کچھ نہ بولا تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ آدمزاد یہاں ان بدروحوں کے قبرستان میں کیا کر رہا ہے۔ جب مجھے کچھ سمجھ نہ آئی تو میں دوبارہ وظیفے میں مصروف ہو گیا، اور شام کو جب دوبارہ آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی۔ اس میں معمولی کھانا تھا۔ وہ اسے میرے پاس رکھ کر چلا گیا۔ میں نے 2 دن بعد بہت معمولی کھانا کھایا تھا، اور دریا کا تازہ پانی پی کر وضو کیا اور وظیفے میں مصروف ہو گیا۔ پھر اس شخص کا معمول ہو گیا کہ وہ ہر دوسرے تیسرے دن شام کو اسی طرح کھانا رکھ کر چلا جاتا۔ میری اس سے کوئی گفتگو نہ ہوتی۔ شکل و صورت سے وہ کوئی دیہات کا ادھیڑ عمر کا شخص تھا، جس نے مجھ پر ترس کھا کر یہ اپنا معمول بنا لیا تھا۔ اصل میں مجھے بھوک اور پیاس کا خیال ہی نہ آتا تھا۔ اگر وہ شخص مہربانی نہ کرتا تب بھی میں 40 دن کسی نہ کسی طرح بھوکا رہ لیتا۔ بوڑھے سالفی جن کے وظیفے میں ہی کوئی ایسی صلاحیت تھی کہ مادی دنیا کی ہر ضرورت سے بے نیازی خود بخود پیدا ہو گئی تھی۔ شروع میں تو مجھے وظیفے کے دن یاد رہے، لیکن بعد میں انہیں میں گن نہ سکا۔ میں اپنے ورد میں اس قدر محو تھا کہ مجھے یہ ضرور احساس تھا کہ خاصے دن گزر چکے ہیں، لیکن کتنے دن اس کا علم نہ تھا۔ ایک دن رات کے 1 بجے کسی کے رونے کی آواز آئی، اور پھر ہنسنے کی، اور پھر خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک خوفناک چیخ سنائی دی کہ میں بھی ڈر گیا۔ ابھی میں یہ غور ہی کر رہا تھا کہ سامنے سے ایک خوبصورت بلی آئی۔ بلی میاؤں میاؤں کرتے میرے قریب آئی اور بیٹھ گئی، اور میری طرف بڑی میٹھی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اتنی خوبصورت بلی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ ایک کالے رنگ کا بلہ اچانک آیا اور جھپٹا مار کر بلی کو مجھ سے دور لے گیا، اور پھر وہ بلہ اسے چیر پھاڑ کر کھانے لگا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ میں گمسم بیٹھا دیکھتا رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو وہ بلی کھانے کے بعد فارغ ہو کر میری طرف بڑھ رہا تھا۔
مجھے لگا کہ آج میری موت یقینی ہے، لیکن وہ بلّا دائرے کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور مجھے دیکھ کر غرانے لگا۔ بلے کے مر جانے کا مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ بلّا میرے حصار کے قریب بیٹھا رہا اور پھر وہ اٹھا اور میرے دائرے کے گرد 4 چکر لگا کر جانے لگا۔ تو نہ جانے مجھے کیا سوجا کہ میں نے قریب پڑا ہوا پتھر اٹھا کر بلے کو مارنے کے لیے میں جیسے ہی دائرے سے قدم باہر رکھنے والا تھا، مجھے بوڑھے جن سالفی بابا کی ہدایت یاد آئی کہ دائرے یا حصار سے باہر مت نکلنا۔ یہ خیال آتے ہی میں دوبارہ بیٹھ گیا اور وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ پھر میں یہ خیال جھٹک کر وظیفے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی مجھے وظیفہ پڑھتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ مجھے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ میں اسے اپنا وہم سمجھ کر پھر وظیفے میں مصروف ہو گیا۔ دوبارہ پھر کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ جب میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ ایک بچہ تھا۔ وہ بچہ میرے ہی پاس آ رہا تھا۔ آخر یہ بچہ یہاں رات گئے کیا کر رہا ہے؟ یہاں نہ ہی کوئی آبادی ہے نہ ہی کوئی بستی، پھر یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ دیکھوں تو آخر کیا ماجرا ہے۔ اور پھر میں اسے دیکھنے لگا۔ بچے کے اور میرے درمیان صرف 5 قبروں کا فاصلہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس پہنچتا کہ اچانک ہی ایک قبر پھٹی اور اس میں سے مردہ نکل کر باہر آیا اور بچے کو دبوچ لیا، اور پھر ہر قبر پھٹتی گئی اور مردے نکل کر بچے کے قریب جمع ہونا شروع ہو گئے۔ بچے نے خوف سے چیخنا شروع کر دیا تھا۔ بچہ میری طرف دیکھ کر چیخنے چلانے لگا، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، اور میں بچے کی مدد کو جانے لگا۔ اچانک بوڑھے جن سالفی بابا کی آواز پھر سے مجھے سنائی دی، بیٹا نہیں جانا، یہ دھوکہ ہے تمہیں حصار سے باہر نکالنے کے لیے۔ اور پھر میں اسی وقت بیٹھ گیا اور دوبارہ بیٹھ کر وظیفہ کرنا شروع کر دیا۔ ان مردوں نے میری نظروں کے سامنے بچے کو چیر پھاڑ کر کھانا شروع کر دیا تھا۔ یہ منظر انتہائی خوفناک تھا جو میں خود اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے بھی میں نے اپنا وظیفہ جاری رکھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ بچے اور مردے وہاں پر موجود نہیں تھے۔ وہاں ایسی خاموشی چھا گئی تھی جیسے یہاں پر کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے سامنے کھڑا ہو، جیسا کہ وہ بوڑھا جن سالفی بابا ہو۔ اس کی موجودگی میں میری زبان خود بخود بند ہو گئی، میرے لبوں کی مسلسل حرکت ساکت ہو گئی۔ میرے کانوں میں عین اسی وقت ایک مدھم سی آواز گونجی کہ اب تمہارا کام ختم ہو گیا ہے۔ ابھی میں اسی آواز پر غور کر رہا تھا کہ اچانک میرے سامنے دھواں پھیل گیا اور دھوئیں نے بڑھتے بڑھتے ایک خوفناک جن کی شکل اختیار کر لی۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گیا، مگر پھر اس جن نے کہا، نہیں آقا ڈرو نہیں، میں تمہارا غلام ہوں۔ یہ سن کر میں چونک گیا کہ 40 دن ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے میری حالت بہت ہی مضحکہ خیز ہو چکی تھی۔ میری جلد سردی کے سبب کھردری ہو چکی تھی، داڑھی اور سر کے بال بہت بڑھ چکے تھے، میری جلد کی رنگت بھی کالی ہو چکی تھی۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ اچانک جن کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں اس کی آواز پر چونکا اور اس سے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام راسم ہے۔ میں نے کہا، راسم مجھے ایک جن کو مارنا ہے، اسے کیسے مارا جا سکتا ہے؟ آقا اسے کوئی نہیں مار سکتا، وہ بہت طاقتور اور خوفناک ہے۔ ہاں لیکن کچھ بھی ہو جائے میں اسے مارنا چاہتا ہوں۔ اگر تم میرے کوئی کام نہیں آ سکتے تو پھر تمہارا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو۔ میں نے کہا، آقا اسے ایک ہی طریقے سے مارا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ آقا یہاں سے کوسوں دور ایک پہاڑ ہے، اس میں ایک غار ہے، غار میں 50,000 خنجر ہیں، ان میں سے ایک خنجر اس خوف لیلا جن کا ہے جس میں اس کی جان بھی ہے اور موت بھی۔ اگر اس خنجر کو اس جن خوف لیلا کی داہنی آنکھ میں مارو گے تو وہ مر جائے گا، مگر میں اسے تلاش کیسے کروں گا؟ آقا سورج کی پہلی کرن اس خنجر پر پڑتی ہے اور وہی خنجر آپ نے لانا ہے۔ اگر آپ وہ خنجر اٹھا نہ سکے یا پھر آپ نے کوئی غلط خنجر اٹھا لیا تو آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ راسم کیا تم خود خنجر نہیں لا سکتے؟ آقا وہ شیطانی علاقہ ہے اس لیے میں وہاں نہیں جا سکتا، لیکن آپ کو وہاں ضرور پہنچا سکتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے مجھے اس جگہ پہنچا دو۔ ٹھیک ہے میرے آقا۔ پھر راسم نے مجھے اتنا زور کا جھٹکا دیا کہ مجھے یہ مذاق پسند نہیں آیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں قبرستان سے کسی اور جگہ آ گیا ہوں۔ کچھ ہی لمحوں بعد میرے سامنے ایک غار تھی۔ یہ کیا ہے راسم؟ میرے آقا یہ وہی غار ہے جہاں پر خنجر رکھے ہیں۔ اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو اب اپنا کام کرنا ہوگا آقا، اس سے آگے میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے اب تم جاؤ۔ میں کیا کروں، جاؤں یا نہیں، یا سورج نکلنے کا انتظار کروں؟ خیر اللہ کا نام لے کر میں غار کے اندر داخل ہو گیا اور قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے آگے چلتا رہا۔ اس غار کے اندر بہت ہی اندھیرا تھا۔
میری آنکھیں رفتہ رفتہ اندھیرے سے مانوس ہو چکی تھی اور مجھے ہلکا ہلکا اب سب نظر آ رہا تھا۔ تھوڑا دور چلنے کے بعد میں ایک موڑ مڑا اور آگے ایک صحن تھا اور ہر طرف خنجر لٹکے ہوئے تھے، اور اتنے سارے خنجروں میں خوف لیلا جن کی موت کا خنجر کون سا ہے یہ تلاش کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کے 10 بجے تھے۔ اب مجھے یہاں رک کر سورج نکلنے کا انتظار کرنا تھا۔ خیر میں بیٹھ کر اپنی سوچوں میں گم ہو گیا اور پھر نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے گرمی کا احساس ہوا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میں ایک صحرا میں لیٹا ہوا تھا اور میرے پاس ایک خوفناک سانپ پھن پھیلائے بیٹھا ہوا تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور بھاگنے لگا۔ پیچھے بھی ایک مصیبت کھڑی تھی، شاید وہ ایک صحرائی جانور تھا جو میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میرے آگے بھی موت تھی اور پیچھے بھی موت۔ نہ میں آگے جا سکتا تھا نہ میں پیچھے جا سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے ختم کرتے، اچانک اوپر سے بجلی کڑکی اور ایک بزرگ نے ہاتھ میں تھامی بیساکھی سے اس صحرائی جانور کی طرف اشارہ کیا تو بیساکھی سے بجلی نکلی اور صحرائی جانور پر جا پڑی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے جل کر خاک ہو گیا۔ یہی حال سانپ کے ساتھ بھی ہوا۔ بزرگ نے مڑ کر مجھ سے کہا، ارے اب کھڑا کھڑا میرا منہ کیا تک رہا ہے، بھاگ جا یہاں سے۔ یہ سننا تھا کہ میں نے دوڑ لگا دی اور بھاگتا رہا یہاں تک کہ میں قبرستان میں پہنچ گیا اور ایک پتھر سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ میں کس جگہ پر ہوں میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک خوفناک کہا سنائی دیا۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سرخ انگارہ آنکھیں میرے قریب آ کر رک گئی۔ جسم دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب تو بچ کر نہیں جا سکتا، اب میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ کہا لگانے لگا۔ اچانک مجھے کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی اور وہ خوفزدہ آواز میں بولا، یہ کمبخت پھر آ گیا۔ میں نے پوچھا کون؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی اور وہ سرخ آنکھیں روشنی کو دیکھ کر غائب ہو چکی تھی۔ جب میں نے روشنی کی طرف دیکھا تو حیران رہ گیا۔ یہ تو وہی بزرگ تھے جنہوں نے میری سانپ اور صحرائی جانور سے جان بچائی تھی۔ وہ بزرگ میرے قریب آ کر کھڑے ہو گئے اور وہ غصے سے مجھے بولے، ارے او کمبخت، میں نے تجھے کہا تھا کہ بھاگ جا یہاں سے، مگر تو نے سستی دکھائی۔ بابا میری مدد کرو، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اچھا میری بات مانے گا؟ جی بابا آپ حکم تو کریں۔ تو بچہ پھر ایسا کر، اپنے کپڑے پھاڑ اور اپنے منہ پر توے کی کالک لگا اور ٹھمکے لگانا شروع کر دے۔ بابا مجھے آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ میری مدد کرنے کی بجائے مذاق کرنے لگے۔ میں نے کہا، تو اب ایسا کر بچہ، یہ انگوٹھی پہن لے اور اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ میں نے انگوٹھی پہن لی۔ نہ جانے کہاں سے بابا کے ہاتھ میں پانی کا گلاس آ گیا تھا اور پھر وہ کچھ پڑھتے ہوئے مجھ پر چھینٹے مارنے لگے اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ارے یہ کیا، میں تو اسی غار میں تھا، کیا وہ خواب تھا یا حقیقت؟ اچانک میری نظر انگلی پر پڑی تو میں یہ دیکھ کر چونک گیا کہ بابا کی دی ہوئی انگوٹھی میری انگلی میں موجود تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سب حقیقت تھی۔ جب میں نے وقت دیکھا تو سورج نکلنے کا وقت ہو چکا تھا۔ 5 منٹ بعد ہی سورج کی ایک کرن کہیں سے نمودار ہوئی اور 11ویں خنجر پر پڑی تو وہ چمک اٹھا۔ اس سے پہلے کہ سورج کی کرن غائب ہوتی، میں جلدی سے خنجر اٹھا کر غار سے باہر آ نکلا۔ باہر راسم میرا انتظار کر رہا تھا۔ اب کیا کرنا ہے راسم؟ آقا واپس قبرستان چلیے۔ پھر جیسے ہی میں نے راسم کا ہاتھ پکڑا تو اس نے مجھے ایک جھٹکا دیا اور میں گرتے گرتے بچا، اور جب میں کھڑا ہوا تو میں وہیں پر موجود تھا جہاں پر میں نے وظیفہ کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے راسم کو جانے کی اجازت دے دی۔ ابھی راسم کو گئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بابا سالفی جن آ گئے اور کہا کہ تم کامیاب ہو گئے ہو بیٹا۔ کامیاب کیسے نہیں ہوتا بابا، آپ کی دعا جو ہر وقت میرے ساتھ تھی۔ اب مجھے کیا کرنا ہوگا بابا؟ میں تمہیں ایک اور وظیفہ بتاتا ہوں، اس وظیفے کے ختم ہونے تک خوف لیلا جن بھی آ جائے گا اور پھر تم نے اپنا کام شروع کرنا ہے۔ اچھا بیٹا اب میں جا رہا ہوں۔ بوڑھے جن کے جانے کے بعد میں نے ان کے بتائے ہوئے وظیفے پر عمل شروع کر دیا۔ جیسے جیسے میں وظیفہ ختم کرتا جا رہا تھا ویسے ویسے دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ آخرکار خوف لیلا جن آ ہی گیا اور اس کے ساتھ خوفناک طوفان آیا۔ درخت اکھڑنے لگے، زمین ہلنے لگی، قبر کے سارے مردے اور وہ تینوں چڑیلیں بھی میرے گرد آ کر کھڑی ہو گئی جیسے ان کا سردار آ گیا ہو۔ واقعی وہ جن ان کا سردار تھا۔ وہ لنگڑا تھا اور اس کے ایک ہاتھ میں ترشول تھا۔ وہ اس قدر خوفناک تھا کہ اسے دیکھ کر مجھے جھرجھری آ گئی۔ اس نے مجھ سے کہا، اے آدم زاد یہ خنجر مجھے دے دے اور تو یہاں سے چلا جا، اور میری بات سن، میں آئندہ کسی کو تنگ نہیں کروں گا، بس اب تو یہاں سے چلا جا تو میں تجھے معاف کر دوں گا، کیونکہ تو خوف لیلا جن سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں اس کی بات سن کر کچھ تذبذب کا شکار ہوا
अचानक मुझे बूढ़े जिन की आवाज़ सुनाई दी, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर उसके बाद मैं किसी चीज़ से न डरा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था, लगता है तू मरना ही चाहता है, अब तुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। पकड़ लो इसको और चीर फाड़ दो चारों तरफ से, खौफे लैला जिन ने हुक्म दिया। उसका हुक्म पाकर सारे मुर्दे मेरी तरफ बढ़ने लगे। डरो नहीं बेटा, अपनी अंगूठी वाली उंगली एक मुर्दे की तरफ करो। मैंने फिर ऐसा ही किया। उसमें से एक शुआ निकली और मुर्दे को जलाकर राख कर दिया। इसी तरह मैंने हर मुर्दे पर शुआएं फेंकना शुरू कर दी। रफ्ता रफ्ता बहुत सारे मुर्दे मेरे हाथों जहन्नुम रसीद होते गए। आखिर में सिर्फ वो तीनों चुड़ैलें रह गई और खुद खौफे लैला जिन बचा। खौफे लैला ने कुछ मंत्र पढ़कर मेरी तरफ फूंक मारी। उसके मुंह से आग के गोले निकलकर मेरी तरफ बढ़ने लगे। उसी वक्त बूढ़े जिन की आवाज सुनाई दी, बेटा तुम अपनी जगह से ना हिलना, क्योंकि ये आग के गोले तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तक तुम्हारे पास अंगूठी मौजूद है तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। और वाकई में था भी कुछ ऐसा ही। जब आग के गोले मेरे करीब आते तो वो पानी बनकर बह जाते। खौफे लैला जिन गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने एक और फूंक मारी और अजदहा नमूदार हुआ और मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने जब अंगूठी उसकी तरफ की और उसमें से शुआएं निकलने लगी तो वो भी राख का ढेर बन गया। जब खौफे लैला जिन का दूसरा वार भी नाकाम हो गया तो उसने चुड़ैलों से कहा कि इसे जल्दी से पकड़ लो और जान से मार डालो इसे। खौफे लैला जिन गायब होकर मेरे पीछे आ गया और वो तीनों चुड़ैलें मेरी तरफ बढ़ने लगी। अब उसने एक फूंक मारी तो एक आग का गोला मेरी तरफ आ रहा था। अगर मैं पीछे जाता तो चुड़ैलें थी, आगे गोला आ रहा था। अगर मैं अंगूठी का रुख उस गोले की तरफ करता तो मेरे करीब खड़ी चुड़ैलें मुझे मार डालती, और अगर मैं चुड़ैलों की तरफ करता तो गोला मेरी जान का दुश्मन था। मैं परेशानी के आलम में कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। अचानक बूढ़े जिन की आवाज आई, बेटा तुम खौफे लैला जिन की दाहिनी आंख का निशाना लेकर खंजर चला दो, नहीं तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अरे खंजर तो मैं भूल ही गया। इससे पहले कि वो सब मेरी जान लेते मैंने खंजर खौफे लैला की दाहिनी आंख का निशाना लेकर दे मारा, और इसके साथ ही चुड़ैले और आग का गोला खत्म हो गया और तूफान भी आ गया। मैं बड़ी मुश्किल से एक टीले की ओट में जा छुपा। मैंने देखा कि सबसे पहले उसके हाथ कट कर गिरे और फिर उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हो गया। वो खत्म हो चुका था और तूफान भी रुक चुका था। शाबाश बेटा, तुमने खुदा की मखलूक पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान किस बात का बाबा, ये तो मेरा फर्ज था। बूढ़े जिन और खुदा की मेहरबानी ने भी मेरा बहुत साथ दिया। अगर बाबा आप ना होते तो शायद मैं कामयाब ना होता। इसी दौरान रासिम हाजिर हुआ। क्या हुक्म है मेरे आका? तुम आज़ाद हो जाओ, घूमो फिरो और इस तरह हर मुसीबत में किसी के काम आओ। बहुत शुक्रिया मेरे आका। यह कहकर रासिम गायब हो गया। बूढ़े जिन ने कहा, देखो बेटा, अगर किसी जगह तुम्हें परेशानी हो तो मेरा बताया हुआ वजीफा करना, उससे तुम शैतानी ताकत से दूर रहोगे। ठीक है बाबा, अब मुझे मेरी दुनिया में भेजने का बंदोबस्त कीजिए। ठीक है बेटा, तुम आंखें बंद करो और 3 मरतबा अल्लाह अकबर कहना, तुम अपनी दुनिया में पहुंच जाओगे। मैंने इसी तरह किया और खुदा की मेहरबानी से मैं उसी जगह जहां बस स्टॉप पर खड़ा था अपनी दुनिया में पहुंच गया। मैंने घड़ी पर नजर डाली तो वो अभी तक बंद थी, मगर उसका दिमाग काम कर रहा था। इस वक्त 6 बजे थे और फजर की आजानों की सदाएं गूंज रही थी। मैं सुबह होने का इंतजार करने लगा। मैं इस वाकये को जब भी याद करता हूं तो मुझे खुदा की कुदरत याद आती है कि उसकी इसरार भरी दुनिया हमारी आंखों से ओझल है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।